2 रकात नमाज हादिया उम्मत रसूल पढ़ता हूँ मैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह। वक्त की कायद नहीं है, सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, रात पढ़े, बेहतर है एक वक्त मुअय्यन करें और उसमें पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लामा अमीनी इस तरह के इंसान थे। एक मरतबा सफर कर रहे थे, मिस्र का हल्ब में उन्होंने कयाम किया। वहां पे अहले सुन्नत के बहुत उलमा रहते थे। तो एक इनके दोस्त जिसका ताल्लुक जो है ना हर किस्म के उलमा से था, आगे कहा मैं आपको दावत पे बुलाना चाहता हूँ, आज रात हमारे यहाँ खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा कि देखो लोगों को पता चल चुका है मैं आया हूँ, लोग मुलाकात के लिए आना चाहेंगे और तुम्हारे घर हर फिरके के आलिम दीन का आना जाना रहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी बहस वहाँ छेड़ दो जो मनाजरे की शक्ल इख्तियार करे, क्योंकि मनाजरे में अदब का लिहाज करना ज़रूरी होता है। बाज़ लोग हाइपर हो जाते हैं। मनाजरा अदब के साथ होना चाहिए और मैं इस वक्त मनाजरे के मूड में नहीं हूँ। क्या ठीक है, शर्त हो गई थी। अब खाना खाने के वक्त 70 आलिमों को उन्होंने बुलाया था। कितने? और एक शिया आलिम बेचारा अल्लामा अमीनी, 70 आलिम। लेकिन जिसकी इज्जत खुदा रखना चाहे उसकी इज्जत को कोई हिला भी नहीं सकता। अब ये हुआ कि खाना खाने के बाद दूसरे फिरकों के उलमा ने कहा कि हमारी एक यहाँ की एक तहजीब है कि खाने के बाद अगर किसी के यहाँ दावत होती है, जितने लोग आते हैं एक एक हदीस सुनाए। अच्छा है यहाँ पे अभी ऐसा कानून नहीं आया, रसूल की एक एक हदीस सुनाए। यानी 40 आदमी आए तो 40 हदीसें याद होना जरूरी है। क्या एक एक हदीस सुनाए? हम सब सुनाते रसूलुल्लाह की कोई ना कोई हदीस, आप भी सुनाए। क्या ठीक है, हदीस है ना, सुना देंगे। सब ने हदीसें सुनाई। उसके जब इनका टर्न आया, उनसे कहा देखिए इसे कहते ज़हानत। उलमा की कदर कीजिएगा। उलमा इल्म के निकलते हुए वो फव्वारे हैं जो हम तक इल्म पहुंचाते। अब पूरे जितने भी है यार, और बात है कि आपस में मिलजुल के रहते थे, लेकिन थे तो अलग अलग फिरके के लोग। 70 उलमा में से किसी ने कहा आप सुनाइए, आप क्या सुनाते हैं? कहा मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो हदीस मैं सुना रहा हूं वो आप लोग बताएंगे वो ज़ईफ है या सच्ची हदीस है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। कहा ठीक है सुनाइए। कहा कि हमारे यहाँ एक हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने फ़कत माता में तो जाहिलिया। जो मरा और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाना वो जहालत की मौत मरा। सब ने कहा ये हमारी किताबों में भी है, ये सही है। क्या सवाल उन्होंने रखा, अच्छा ये बताइए अगर ये सही है तो सैयदा जो दुनिया से गुजरी हैं उस वक्त उनका इमाम कौन था? क्या देखिए एक चीज में पूरा मुनाजरा जीत लिया। अगर वो कहते फुला फुला, क्या अर्ज कर रहा हूं, तो ये कहते तो सैयद नाराज थी, उनसे बात भी नहीं कर रही थी। अगर कहते अली तो इनका इनकार करना पड़ता। सबने कहा अच्छा हम चलते हैं, खुदा हाफिज। सलावत पढ़े फिर मोहम्मद वाले। जब अल्लामा अमीनी का इंतकाल हुआ, उलमा का जिक्र मजलिसों में होना बहुत जरूरी है। आजकल दुनिया में अजब किस्म की बीमारी चली है, उलमा से दूर कर दो। जब इंसान इल्म से दूर हो जाता है फिर बहकने लगता है, वो सूखे पत्ते की तरह है। देखिए वो बात अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने जो कहा था कि हमारी मिसाल शजरत तैयबा जैसी है जिसकी जड़ मैं हूं, यानी मैं कौन? रसूलुल्लाह। तना फातिमा है, शाखे अली हैं और पत्ते हमारे चाहने वाले हैं। अब उसके बाद उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, मेरी बात नहीं उनकी है, इसे कहते तजुर्बा का। पत्ते की फितरत क्या है? पत्ते की फितरत क्या है? अगर कोई यहां पे बैठ के यूपी से एक पत्ता लेके आया आम का, आपने देखा भी नहीं किस पेड़ पे उगा था,
لا کے دکھا بھائی کس کا کاہے کا پتا ہے، سب کہیں گے یہ آم کا ہے، کوئی امرود کا نہیں کہے گا، کیونکہ پتا اپنی پہچان خود بتاتا ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ شجرۃ الطیبہ کے پتے۔ انہوں نے کہا، بڑا پیارا جملہ ان کا ہے، کہتے پتے کا مزاج یہ ہے جب تک شاخ کے دامن سے چپٹا رہے۔ شاخ کون ہے؟ مولا کائنات۔ جب تک پتا شاخ کے دامن سے چپکا رہے غذا ملتی رہے گی، حیات باقی رہے گی۔ کیا انداز ہے! انہوں نے کہا کہ اگر کسی گستاخ پتے کے ذہن میں خیال آ جائے جڑ کی موجودگی میں، شاخ کا دامن کیوں تھاما رہے، چھوڑ دے، جڑ کے پاس آ کے گرے تو کیا ہوگا؟ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، کنیکشن ختم ہو گیا۔ جب کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ادھر کی ہوا ادھر لے جاتی ہے، ادھر کی ہوا ادھر لے آتی ہے، نتیجہ یہ ہوگا نہ جڑ کا رہے گا نہ شاخ کا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، علماء سے کانٹیکٹ میں رہنا ضروری ہے۔ کانٹیکٹ کا مطلب فزیکلی آپ کانٹیکٹ نہ کر سکے تو وہ ان کے چیزوں کو جو دستاویز ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نہ کہیے کہ ہمارے ایسی کوئی اسلامک لائبریری نہیں ہے جس میں جا کے ہم پڑھ سکیں۔ نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، سیریلز دیکھنے کے بجائے، شارٹ فلمز دیکھنے کے بجائے، پکچرز کے ٹریلرز دیکھنے کے بجائے ذرا سیر تو کریے، دیکھیے آپ گھر بیٹھے کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹینشن صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ مجلس میں بھی آنا تو یہ سوچ کے آنا کہ مجھے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کل کی یا پرسوں کی مجلس میں، یہ ٹریڈیشنل گیدرنگ کا نام نہیں ہے کہ نہیں جاؤ تو نہیں ہوگا، یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے۔ ارے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس مقصد سے نہ آئیے، امام کیا کہیں گے اس مقصد سے آئیے۔ پھر دیکھیے مجلس آپ کو کتنا دیتی ہے، اور جو ممبر پہ آتا ہے نا اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ دے کے جائے، اسٹڈی کر کے آئے، ٹائم پاس نہ کرے، اس لیے کہ اس کی بڑی پوچھ ہے۔ ممبر پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے، فرش اعضاء پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے، یاد رکھیے گا۔ دونوں اسی انٹینشن سے آئیں۔ زندگی بھر میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہے، بچپن سے سنتے چلے آئے، کئی اشرے ہوتے آپ کے مہوا میں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ہالز ہیں یہاں پہ، جو ہندوستان کیا پاکستان کیا بہت کم ایسی جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے ہالز بیک وقت اتنے چھوٹے سے ایریا میں ملیں گے۔ دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، دنیا بھر کا سفر کرتا رہتا ہوں مجلسوں میں، مجلسیں پڑھنے کے لیے مختلف ملکوں کو جاتا ہوں۔ میں نے کہیں اتنے چھوٹے سے ایریے میں اتنے بڑے بڑے ہال میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ یہ فخر مہوا کی سرزمین کو ہے۔ تو ایک محرم میں 4-5 جگہ اگر مجلسیں ہو رہی ہیں اور آپ اٹینڈ 3 بھی کر رہے ہیں تو 30 مجلسیں تو آپ نے اٹینڈ کر دی تھی اس روز میں۔ پھر اس کے بعد آپ چہلم تک کتنی مجلسیں، اگر آپ بچپن سے حساب کریں ہزاروں مجلسیں آپ نے سنی، ہزاروں گھنٹے آپ نے دیے، آپ میں چینج آیا نہیں آیا؟ دین وائی یو آر کمنگ؟ یہ مثال ثواب کی جگہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے، ثواب بے انتہا ہے، یہاں سے لے کے اٹھنا ہے۔ انٹینشن یہ بنائیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، مجھ میں ایک چینج آنا چاہیے، ایک انقلاب آنا چاہیے۔ ایک اگر مجلس میں آ کے کچھ لے کے نہیں گئے، ایک چیز لے کے چلے جاؤ، کچھ نہیں تو غم حسین لے کے چلے جاؤ۔ لینے کا انٹینشن ہو تو دینے والوں میں کمی نہیں ہے، یہاں دینے کے لیے سیدہ آتی ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم فضائل پڑھیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم علی کا ذکر کر سکے۔ وہ علی ابھی کچھ دنوں پہلے مولا کائنات اور ہلال ابن نافع کی بات میں پیش کر رہا تھا۔ ہلال نے پوچھا تھا مولا کچھ بتائیے، خود مولا کہہ رہے تھے نا، اسی گفتگو کا ایک حصہ اور سن لو آج تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اتنے آسانی سے نہیں بتاؤں گا۔ جس کے دل میں علی جتنا بڑا ہے اتنی بلند ترین صلوات۔
مولا نے کیا کہا تھا؟ ہلال ہمیں عقل سے نہ پہچاننا، تمہاری عقل چھوٹی ہے، ہماری ہستی بڑی ہے، عقل میں ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ عقل ہمارے بعد پیدا ہوئی، ہم عقل سے پہلے سے، لہذا ہم سے سمجھو کہ ہم کیا ہے۔ سنو ہلال، اللہ نے تمہیں مٹی سے بھی پیدا کیا، روح سے بھی پیدا کیا۔ جو جسم ہے مٹی کا ہے اور جو روح ہے وہ نور سے ہے۔ جسم کا تعلق نیچے سے ہے، روح کا تعلق اوپر سے ہے، لہذا جب انسان مر جاتا ہے تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے۔ مولا روح کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہلال یاد رکھنا، جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن نور میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جس میں کمی آ جائے وہ نور سے نہیں ہوتا، روح اوپر چلی جاتی ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، جسم کا تعلق یہاں سے ہے۔ جسم مجبور ہے، کہیں جانے کے لیے، لمبے سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، روح مجبور نہیں ہے، تصور سے چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اگر کربلا کا نقشہ کھینچنا شروع کیا، میرے مولا عباس کا صحن ایسا ہے، میرے مولا عباس کی زری ایسی ہے، خدا کی قسم ہم سب یہاں ہیں، روح وہاں ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اب آپ کے خیالات میں روح وہی نقشہ کھینچ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں، وہی تصویر دکھا رہی ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو مولا کہتے روح جو ہے نا چونکہ نور سے بنی، اس کو کہیں ٹریول کرنے کے لیے نہ ٹائم کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ سواری کی ضرورت ہے، فریکشن آف سیکنڈ میں ہزاروں میل کا سفر روح کر لیتی ہے، کیوں؟ نور سے ہے۔ اب نہ کہیے گا آپ یہ علی مدد کہتے ہو، علی آتے کیسے؟ دنیا کے گھر ہم بنا لیتے ہیں، لیکن آج کے اس محفل میں، اس مجلس میں، آج کے اس بزم میں میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتا ہوں جو برزخ میں گھر آپ کو دے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ 1 BHK بنائے، 2 BHK بنائے، 10 BHK بنائے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، ہماری جانیں فدا ہو جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو مولا ہمارے لیے وہاں کون سا گھر ملے گا؟ کہ جو تم لے جاؤ گے وہی گھر ملے گا۔ کہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول، پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، وقت کی قید نہیں ہے، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، رات پڑھے، بہتر ہے ایک وقت معین کریں اور اس میں پڑھیں، تو اس میں کیا ہوتی؟ عادت بھی ہو جاتی انسان کو اس نماز کی۔ طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ، بہت دھیرے سے بول رہے، میں دور بیٹھا ہوں آپ سے، امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ الحمد پڑھیں گے، سورہ قل یا الکافرون پڑھیں گے، پھر قل اللہ کا سورہ پڑھیں گے، دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھیں گے، باقی صبح کی نماز کی طرح تشہد، سلام وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں آپ امت رسول کے لیے۔ اس سے آپ کا بہترین گھر برزخ میں بن جائے گا۔ اتنا تو اہل بیت نے ہمیں دے دیا، اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے، کتنا فرنش کرنا ہے، کتنے کرٹنز لگانے ہیں، فرنیچر کیسا رکھنا ہے، وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔